हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज NA4 पेशावर में इलेक्शन हुए जिसमें तहरीक इंसाफ ने मार्का खासे वोटों से मारा है। अभी तक गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक 269 पोलिंग स्टेशन में से 251 का रिज़ल्ट जो है वो आ चुका है, जिसमें से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अरबाब आमिर अयूब 42,749 वोट ले चुके हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के नासिर खान साहब जो हैं वो 23,273 वोट लिए हैं। ANP के खुशदिल खान साहब ने 23,008 वोट लिए हैं। PPP के असद गुलजार ने 12,302 वोट लिए हैं, जबकि लब्बैक या रसूल अल्लाह जो पार्टी है जिनके अल्लामा डॉक्टर शफीक अमीनी साहब, उन्होंने तकरीबन 9,500 उनके वोट हो गए हैं और कहा यह जा रहा है कि शायद थोड़े और बढ़ जाएंगे। वासिल फ़ारूक जान जो जमात इस्लामी के, उनके तकरीबन 7,500 वोट हैं। लियाकत अली ख़ान जो कि लड़े तो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर, मगर उन्हें मिल्ली मुस्लिम लीग की हिमायत हासिल थी, उनके 3,500 के करीब वोट हुए हैं। तो वुस्ता साहब, ये सीट ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के पास ही थी और गई उन्हीं के पास, तो इससे ये भी शो हो रहा है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर लोगों का कॉन्फिडेंस है बाहर। बिल्कुल। अच्छा, अब पहले तो हम एक चीज़ क्लियर करते हैं, क्योंकि लोग जब कंपैरिजन करते हैं 2013 की जनरल इलेक्शंस के बाद, वो वोटों को देखते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ हम वोटों को नहीं देख सकते। अगर आपने एक एक्यूरेट कंपैरिजन करनी है, हमें परसेंटेज देखनी होगी। तो ये जब टोटल सारे रिजल्ट आ जाएंगे सरकारी, तो फिर ही हमें परसेंटेज पड़ेगी किसको मिली है किसको कम मिली है। बज़ाहिर तो ऑब्वियसली PTI ने मेंटेन एक तरह से किया है, रियासत से किया है कि जो 2013 का इलेक्शन 55,000 उसमें 40.34% वोट पड़े थे इस हल्के में। 39.79 40.34। अब टोटल वोटिंग की बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, हुई है जी ठीक है 2013 में इस हल्के में। जी जी। आज जो हुई है वो 30.25% हुई है। तो इसका मतलब है कि तकरीबन 10% कम हुई है। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो अगर 2013 में PTI का उम्मीदवार 55,000 वोट लेता है 40% वोटिंग पे, और आज अगर 43,000 वोट ले रहा है 30% वोटिंग पे, तो इसका मतलब है कि उसका जो वोट बैंक है कम से कम हल्के में वहाँ ही 19-20 के फर्क से वो का वही है। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा में अपना वोट बैंक मेंटेन करना कोई छोटा काम नहीं है यार। बड़े ही बेरहम किस्म के वोटर हैं, वैसे मुझे डर लगता है। ANP की परफॉर्मेंस आई थिंक यकीनन अच्छी बेहतर हो रही है। अगर आप देखिए, जैसे अभी आपने कहा ना कि 10% टर्नआउट का फर्क हम लगा लें वहाँ पे, ठीक है, इनफैक्ट ज़्यादा बनता है अगर एक्चुअल कैलकुलेशन करें तो। पिछले इलेक्शन में तकरीबन 15,800 वोट पड़े थे, विच वाज 11.4% टोटल वोट कास्ट के। और इस दफा कितने पड़े हैं? 23,008 अभी तक हो चुके हैं और इट्स स्टिल काउंटिंग जा सकता है। सो दैट इज अ ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट। यानी उस 2013 में ये चौथे नंबर पे थी, अब तीसरे नंबर पे। जी हाँ, और मतलब पहले से ज्यादा वोट लिए हैं कम टर्नआउट में। तो एक्चुअली तो मेरे ख्याल है इसका वोट बैंक बढ़ा है, तकरीबन डबल हुआ है, बड़ा, ठीक है। अच्छा, PPP हैज आल्सो नॉट डन बैडली, लेकिन इसमें कुछ इफ्स एंड बट्स आते हैं, क्योंकि एक तो इस दफा जरदारी साहब, बिलावल साहब की काफी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट भी थी इस कंस्टिट्यूएंसी में, जो पिछले इलेक्शन में टॉप PPP लीडरशिप का इतना इंटरेस्ट हमने नहीं देखा, इसीलिए ज्यादा वोट मिल गया। भी हो सकता है। गुलजार खान वाला जो फैक्टर है वो सच साहब इस पर नहीं, मैं गुलजार खान वाले फैक्टर पे बाद में आऊंगा। जब 40% वोट मिले थे 2013 में, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने लिए थे 12,031 वोट जी। अब जबकि 30% वोट पड़े हैं तो पीपल्स पार्टी ले रही है 12,302 वोट। इसका मतलब यह है कि पीपल्स पार्टी का वोट भी पहले से बड़ा है, हालांकि नेग्लिजिबल है लेकिन बड़ा है। अच्छा, KP में उनके इतने बुरे हाल नहीं हैं जितने पंजाब में हैं। तो ये जो लोग ये कंपैरिजन करते हैं ना, क्योंकि आखिरकार GB4 और PK95 की बाई इलेक्शन। अच्छा, पीपल्स पार्टी को उम्मीद ये थी कि गुलजार खान साहब, चूँकि जब उनका इंतकाल हुआ है 28 अगस्त को जी, तो वो PTI के नुमाइंदगी तो कर रहे थे कौमी असम्बली में, लेकिन मुनहरिफ थे और वो एक अलग धड़ा और अलग एक उनकी सोच, डिसिडेंट कहा जाता है। फिर डिसिडेंट उनका फिर इंतकाल हो गया।
اچھا یہ جو اسد گلزار صاحب ہیں یہ پی 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 میں گئے اس لیے کہ پختونوں میں ایک بہت ہی اسٹرانگ کلچرل ایک روایت ہے کہ آپ شادی وادی پہ جائیں نہ جائیں، لیکن موت پہ اگر آپ نہیں گئے تعزیت کرنے تو پھر وہ نسل در نسل تذکرہ ہوتا رہتا ہے۔ انفارچونیٹلی کہا یہ جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو بالائی قیادت تھی، گلزار خان صاحب جو کہ منحرف تھے، وہاں ان کے حجرے پہ جا کے جس طرح تعزیت کرنی چاہیے وہ ہے تو بڑی بظاہر بڑی چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت بڑی بات ہے یہ، تو اس لحاظ سے وہ پھر انہوں نے ایک راہ ہموار ہوئی پیپلز پارٹی۔ اچھا وہاں یہ بھی ایک روایت ہے کہ جی سمپتھی ووٹ کی، لیکن یہاں صورتحال اتنی پولرائزڈ ہے کہ باوجود سوئچ اوور کرنے کے باوجود اسد گلزار کے پیپلز پارٹی کو جو سمپتھی ووٹ کا فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ملا۔ اچھا اب آتے ہیں اس لیے اور اسی بنیاد پہ یہ اندازے لگائے گئے تھے کہ یہ الیکشن شاید کلوز ہوگا، کیونکہ گلزار صاحب کی ڈیتھ کے وقت جیسے انہوں نے آپ نے کہا بھی وہ منحرف ہو گئے تھے اور پھر ان کے صاحبزادے کو پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دیا، تو یہ بھی قیاس آرائیاں ہوئی تھی کہ شاید یہ جو ہے اس دفعہ ٹف ٹائم دے گی پیپلز پارٹی۔ اسی لیے ہم بچ گئے ہیں کیونکہ ہم نے کہا کہ یار کہ خیبر پختونخوا کی پالیٹکس پریڈکٹیبل نہیں ہوتی، ایک دفعہ الیکشن ہو جائے تو پھر ہم اس پہ ڈائسیکشن کریں گے کیونکہ ہمیں تو پتا تھا کہ ایسے ہی ہونا ہے۔ جماعت اسلامی نہیں پہلے پاکستان مسلم لیگ نون پہ نہ آ جائے، پہلے نون پہ آ جاتے ہیں۔ اب پچھلی الیکشن میں سیکنڈ نمبر پر آئے تھے، ٹھیک ہے، اس دفعہ بھی 20,412 ووٹ، ابھی بھی سیکنڈ نمبر پر ہیں، لیکن ہاں پچھلی دفعہ اپنے بلبوتے پہ سیکنڈ نمبر پہ آئے تھے، اس دفعہ قومی وطن پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے بیساکھیوں کے ساتھ دوسرے نمبر پہ ہیں۔ گویا مجھے کیوں نکالا کا ووٹ بھی یہاں ٹرانسلیٹ نہیں ہوا، لیکن میرا خیال ہے کہ فاٹا ریفارمز کا ووٹ شاید ٹرانسلیٹ ہو گیا ہوا سر۔ بیکاز دیکھیے وہ بہت برا مانا گیا تھا، آپ کو یاد ہے کہ جب ہماری بات ہوئی تھی نظام الدین خان صاحب سے بھی، ہاں تو حالانکہ وہ پاکستان مسلم لیگ کے ہی کارکن ہیں، پارٹی ممبر ہیں، بہت تنقید کر رہے تھے، آج بھی کافی باتیں کر رہی ہیں، بٹ مجھے لگتا ہے کہ ابھی نون کو اگر جے یو آئی ایف کی اس پہ حلقے میں نہ ملتی حمایت تو یہ شاید تیسرے یا چوتھے نمبر پہ اس لیے آتا کہ پچھلے الیکشن میں جے یو آئی ایف کا جو ووٹ تھا وہ تقریباً 12,519۔ جی تو یہ آن گراؤنڈ چلتے ہیں، ہمارے بیورو چیف ہیں علی اکبر، آج پورا جو ہے انہوں نے کور بھی کیا ہے۔ علی اکبر یہ جو ریزلٹس آئے ہیں پہلے یہ بتائیے، جس طرح پریڈکشن کی جا رہی تھی کہ شاید گلزار صاحب کے صاحبزادے جو پیپلز پارٹی کے اب اسد گلزار ہے وہ ٹف ٹائم دیں گے، لیکن ریزلٹ تو اسی پیٹرن پہ آیا ہے جس طرح جو 2013 میں پیٹرن چلا تھا۔ جی مبشر صاحب، بالکل شروع میں جو تھا ویسے دونوں حکومتی جماعتیں جس طریقے سے جا رہی تھی تو یہ پریڈکشن کی گئی تھی کہ مقابلہ ان کے درمیان ہوگا، تاہم این پی اور جو پیپلز پارٹی ہے تو ان کو بھی یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ ٹف مقابلے جو ہے وہ کریں گے۔ پیپلز پارٹی کی جہاں تک بات ہے جو آپ نے بات کی کہ مطلب جو ہے گلزار خان کا جو سمپتی ووٹ ہے وہ ملنے کا امکان تھا، وہ نہیں ہوا۔ اس میں یہاں پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ جو گلزار خان کے صاحبزادے اسد گلزار، تو ان کا ایک تو یہ ہے کہ مطلب یہ فیصلہ عجلت میں کیا گیا تھا، پیپلز پارٹی نے ان کو ٹکٹ دیا اور وہ بھی ان کے والد ناراض تھے پی ٹی آئی سے، تو اس لیے انہوں نے بھی وہ ایکسیپٹ کیا۔ دوسرا یہ کہ اسد گلزار جو ہے وہ زیادہ تر اسی صوبے سے باہر رہتے ہیں، تو ان کا میل ملاپ بھی لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، اور کیمپین میں بھی جو ہے اس کا رویہ جو تھا وہ کافی بیوروکریٹک رہا۔ ایک وقت پہ جب بلاول بھٹو یہاں پر آ رہے تھے اور ان کا جلسہ تھا ان کے لیے کر رہے تھے، تو میڈیا نے ان کو روکنا چاہا کہ آپ اسی حوالے سے کوئی ورژن دیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آئی ڈونٹ نیڈ میڈیا، ٹیک یور کیمراز اینڈ گو اوے۔ تو اسی وقت سے مطلب جو ہے پتہ چل رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جس طرح کی یہ کلچر ہے، اسد صاحب نے بھی بتایا کہ لوگوں کے پاس جانا اور وہاں سے مطلب جو ہے طریقے سے ووٹ مانگنا، دوسرا فوتگی پہ شادیوں پہ جانا، تو وہ تو اس سے بالکل کٹ اپ تھے، تو اسی لیے اس کو جو ہے پیپلز پارٹی کو اس کا فائدہ نہیں ہوا، نہ ہی گلزار صاحب نے اگر کوئی کام بھی کیے تھے تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ اپنا ووٹ بینک جو ہے
وہ پارٹی کا جو تھا مصباح الدین ایک عام سے ورکر تھے اور 2013 کے الیکشن میں انہوں نے 12,031 ووٹ لیے تھے اور اس میں جو ہے 12,000 سے سم تھنگ ابھی تک جو ریزلٹس آ رہے ہیں تو 200-300 کا اضافہ ہوا ہے. تو وہ جو سمپتھی فیکٹر تھا وہ بھی اس میں نہیں رہا اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اسد گلزار صاحب کو تجربہ بھی نہیں اور پی ٹی آئی کا یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اسد جو والد کی وجہ سے ان کو وہ ووٹ آئے گا تو وہ نہیں آیا. پیورلی یہاں پر پیپلز پارٹی کا ووٹ ان کو پڑا. علی اکبر یہ بتائیے ارباب عامر ایوب یہ ہیں کون؟ اب ظاہر ہے یہ جیت گئے ہیں تو ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ پی ٹی آئی میں کس طرح کی مطلب انہوں نے سیاست کی ہے اب تک؟ جی یہ جو ہے اس کا تعلق ماضی میں رہا ہے این پی کے ساتھ اور وہاں سے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ان کا تھا اور اسی حلقے میں ان کا جو ہے ووٹ بھی تھا. اور دوسرا یہ کہ زیادہ تر ان کو جو ووٹ پڑا ہے وہ اپنی شخصیت کے حوالے سے اور جو ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی کاؤنٹ کرتا ہے. لیکن یہاں پر جو ہے پی ٹی آئی نے اسی حلقے میں اپنا جو ووٹ بینک ہے وہ برقرار رکھا ہے اور زیادہ تر جو ووٹ ہے وہ پی ٹی آئی کا ہی وہ پڑا ہے. اور نہیں نون لیگ کا کرنا ہے. میں ایک سوال پوچھنا تھا نون لیگ کے بارے میں. اچھا سر اب آتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون پر. ابھی آپ ہماری باتیں سن رہے تھے, آپ ہمیں بتائیں کہ ہم صحیح بول رہے ہیں غلط بول رہے ہیں کہ حالانکہ شیرپاؤ صاحب کی جماعت کا بھی سپورٹ تھا اس سیٹ پر, مولانا فضل الرحمان کا بھی سپورٹ تھی اس سیٹ پر, لیکن اس کے باوجود وہ رزلٹ نہیں آیا جو شاید یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اس میں کیا ووٹ بینک کم ہوا ہے, بلکہ کم ہوا ہے, اس میں کیا فیکٹر ہے؟ ایک چیز ایڈ اور کر دوں اسی کوشچن میں کہ امیر مقام صاحب کا میں نے بیان پڑھا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کا تو کوئی چکر ہی نہیں ہے, اصل جو مقابلہ ہوگا وہ نون اور اے این پی کے درمیان ہوگا. جی مبشر صاحب کافی زور جو ہے نون لیگ نے لگائی اسی حلقے کے اندر اور آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو حلقہ ہے یہ بالکل نیگلیکٹڈ رہا ہے اسی حکومت میں بھی اور یہ بارڈر کے ساتھ خیبر ایجنسی کے ساتھ ہے, دہشت گردی سے متاثرہ علاقہ رہا ہے. تو یہاں پر کافی کام بھی نہیں ہوئے تھے اور یہ ہے کہ یہ ضمنی انتخاب کی وجہ سے حلقے میں کام بھی ہوئے. مسلم لیگ نون نے بھی گیس جو ہے جگہ جگہ پہنچائی, اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسفارمر بھی اور کافی وسائل استعمال کیے, پی ٹی آئی نے بھی کیے. جہاں تک ان کی بات ہے تو یہاں پر انہوں نے اتحاد کیا جمعیت علماء اسلام سے اور شیرپاؤ صاحب سے. شیرپاؤ صاحب کا پہلے بھی اسی حلقے میں ووٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں رہا ہے, تقریباً 1100 یہی ووٹ تھا. البتہ جمعیت علماء اسلام کا 12,000 سے زیادہ ووٹ لاسٹ الیکشن میں رہا. تاہم یہ جو ووٹ ہے تو ناصر مساعدی نے لاسٹ دفعہ بھی مطلب سیکنڈ پوزیشن حاصل کی تھی اور تقریباً 20,417 ووٹ لیے تھے اور ابھی بھی پوزیشن جو ہے وہ کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے. 23,000 یعنی 3,000 سم تھنگ کا اضافہ جو ہے وہ اس میں ہوا ہے. یہاں پر جمعیت علماء اسلام کا ووٹ جو ہے وہ غائب ہے, نہیں پڑا ہے پی ایم ایل این کو اور اسی وجہ سے ادروائز ان کا ووٹ جو تھا وہ کم از کم 5-6 ہزار اور بڑھ سکتا تھا. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جمعیت علماء اسلام جو ایک مذہبی سیاسی ووٹ ہے وہ ان کو پڑا ہو. تو مطلب جماعت جو ہے کہ ووٹر ان کے پاس نہیں آئے. اچھا جماعت اسلامی ذرا اس کا بھی بتا دیں, جماعت اسلامی نے خاصے ووٹ لیے تھے. جماعت اسلامی تھی 2013 میں تیسرے نمبر پہ 16,500 کے قریب ووٹ لیے تھے. اس دفعہ وہ چھٹے نمبر پہ ہے. تو یہ کیسے ہوا, یہ جو زوال کا عروج ہے جماعت اسلامی کا, اس کے بارے میں بتائیے, اس میں کیا فیکٹرز ہیں؟ جی اس کا استاد صاحب یہاں پر جو پالیسیز رہی ہے جمعیت علماء اسلام کے کہ وہ مطلب جو ہے حکومت بھی کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ تنقید بھی. جماعت اسلامی کی بات کر رہے ہیں ہم, ان کی جماعت کی بات کریں. جی جماعت اسلامی کی میں ادھر خیبر پختونخوا کی بات کر رہا ہوں, حکومت میں بھی ہے اور تنقید بھی کر رہی ہے. تو پالیسی جو ان کی ہے وہ اسی طرح نہیں ہے جو ماضی میں ہوا کرتی تھی. ایک تو ان کا جو ہے یہ فیکٹر ہے اسی حلقے میں ان کا کافی ووٹ تھا, 16,993 صابر عوان نے لیے تھے اور اس دفعہ بھی مطلب جو ہے ووٹ ان کو پڑے تقریباً 7,000 سم تھنگ. تاہم یہاں پر دو چیزیں ہیں جو مذہبی جماعتیں ہیں, جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی.
تو ان کا ووٹ اگر مطلب انہوں نے نہیں لیا ہے یا کسی کے ساتھ اتحاد کیا تھا انہوں نے، یہاں پر دو اور جماعتیں جو سامنے آئی ہے تو لگ یہ رہا ہے کہ ان کا جو ووٹ بینک تھا وہ اسی طرف شفٹ ہو گیا ہے. جیسے کہ مطلب تحریک لبیک جو ہے انہوں نے 9000 سے زائد ووٹ جو لیے ہے اور 19 جو پولنگ اسٹیشن ہے ان کا رزلٹ ابھی آنا ہے تو وہ جو ہے اسی طرف لگ رہا ہے کہ شفٹ ہو گیا ہے. اور جو آزاد امیدوار جو ملی مسلم لیگ کے حمایت یافتہ لیاقت صاحب تھے تو انہوں نے بھی تقریباً 4000 کے ووٹ قریب ووٹ لیے ہیں. تو اگر جمعیت الاسلاح کا 3-4 ہزار ووٹ پی ایم ایل این کو پڑا ہے تو باقی جو مطلب جو مائنس ہوا ہے وہ اسی طرف آیا ہوا ہے. اسی طرح جو جماعت کا ووٹ جو کم ہے کیونکہ باقی پارٹیوں نے تو اپنا انٹیکٹ رکھا ہے، پیپلز پارٹی نے بھی رکھا ہے، اگر انہوں نے زیادہ نہیں لیا 200-300 زیادہ ہے. اسی طرح پی ایم ایل این نے بھی مطلب وہی رکھا ہے، پی ٹی آئی نے بھی رکھا ہے. اگر لوز ہو گیا ہے تو وہ مذہبی جماعتوں کا ہے اور مذہبی جماعتوں کے دو الٹرنیٹ جو سامنے آ رہے ہیں وہ ووٹ لگ ہی رہا ہے کہ ان کو پڑ گیا ہو. بالکل بالکل. اس پر میں خیال مزید بھی ایک سوال کر لیتے ہیں. سر یہ آپ تحریک لبیک ان پرٹیکولر کے جو رزلٹ ہے کافی ووٹ پڑے ہیں، آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور کون سی ان کا میسج ہے جو ووٹر کو سمجھ میں آیا ہے یہاں پہ؟ جی جیسے ہی مطلب جو ہے الیکشن کیمپین شروع ہوا تھا تو کافی جو ہے وہ لبیک والے بھی کافی مصروف تھے اور جو مذہبی ٹائپ کے لوگ ہیں جو ووٹرز تھے تو ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ان کو ووٹ جو ہے وہ پڑے گا. تاہم اتنا ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ 9-10 ہزار کے قریب جائے گا، 5,000-4 ہزار کا ہم سوچ رہے تھے. دوسرا جو ملی مسلم لیگ کے حمایت یافتہ تھے انہوں نے ڈٹ کی کیمپین کی تھی اور انہوں نے تو ایمبولینسز بھی استعمال کیے تھے، جماعت الدعویٰ کا نام بھی استعمال کیا تھا. تو ان کا یہ تھا کہ یہ جو ہے تقریباً 7-8 ہزار کے قریب جائے گا. تاہم لبیک نے بھی کافی جو ہے یہاں پر کیمپین کی تھی اور جو مذہبی ووٹ تھا جگہ جگہ پر لوگ جو ڈسکس کر رہے تھے کہ ان کو ووٹ پڑے گا، جو حتمی نبوت اور اس طرح جو وہ دلائل دے رہے تھے تو یہ تھا کہ ان کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ان کو ووٹ پڑے گا. اچھا علی اکبر فائنلی ایک چھوٹا سا مختصر سا آپ کی اسیسمنٹ، لوگ بات کر رہے ہیں کہ شاید یہی ریزلٹ ریفلیکٹ کریں گے 2018 میں، اور خیبر پختونخوا کی تاریخ رہی ہے کہ وہاں ایک حکومت جو ہے کسی جماعت کی بھی ہو وہ دوبارہ نہیں آتی. تو اس دفعہ کیا انہونی ہونے جائے گی؟ جی یہاں پر جو ہے فیئر رائے اگر ہے اس دفعہ الیکشن میں کافی حکومت اثر انداز رہی ہے. اگر لاسٹ ٹائم الیکشن ووٹ لیا تھا تحریک انصاف نے 55,000 تو اس وقت ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لوگوں نے کھل کے ووٹ دیا تھا، ان کو مطلب جو ہے کوئی کارکردگی کوئی کچھ بھی نہیں تھا. یہاں پر جو ہے وسائل بھی استعمال ہوئے، حکومت جس طرح سے اثر انداز ہونی تھی وہ بھی ہوئی. ابھی یہ آپ دیکھ لیں کہ لاسٹ نائٹ کو جبکہ مطلب الیکشن کیمپین کب کے ختم ہوا تھا، وزیر اعلیٰ نے مطلب جو ہے اعلان کیا جو کہ NF4 کا سب سے اہم مسئلہ تھا کہ وہ وچ نہر ڈرائیڈ نہر جو ہے کہ زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں اور وہ 3 سال سے جو ہے اس میں پانی نہیں آ رہا، تو وہ سب سے بڑا مسئلہ تھا. لاسٹ نائٹ جو کہ غیر آئینی غیر قانونی ایک ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی تھی، انہوں نے اعلان کیا کہ ہم ان کو ری ڈیزائن کر رہے ہیں اور ہم مطلب جو ہے یہ کام کریں گے. تو اس طرح کے وسائل بھی ہے. آگے جا کے تحریک انصاف کے لیے آسان نہیں ہوگا کہ مطلب جو ہے اپنے ووٹ کو جو ہے وہ ریٹرن رکھ کے، مقابلہ سخت ہوگا کیونکہ ANP زور و شور سے جو ہے وہ آگے آ رہی ہے بغیر کسی وسائل کے. انہوں نے اپنا جو ووٹ ہے وہ بڑھایا ہوا ہے، تو مقابلے ہوں گے، اس طرح آسانی سے ایلیٹ سے نہیں جا سکیں گے. چلیے بہت شکریہ علی اکبر، آپ نے ہم آگاہ کیا. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں کہ ہماری کیا اسیسمنٹ ہے اس سارے بارے میں. ہم پنڈت گیری کریں گے. جی بالکل، طوطا فال نکالیں گے. ویلکم بیک. NF4 کے نتائج جو ہیں وہ معافی چاہتا ہوں زیر بحث ہیں. حالانکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو ضمنی انتخاب ہے وہ عام انتخابات کا آئینہ نہیں ہوتا، لیکن اگر آج اس کو فرض کر لیا جائے کہ یہ ایک سیمپل ہے تو تصویر تو بہت کلیئر ہے کم از کم خیبر پختونخوا کی کہ آج تک خیبر پختونخوا میں کسی بھی پارٹی نے کنزیکٹیولی ایک کے بعد دوسری ٹرن نہیں لی. تیسری لے لی ہو تو وہ الگ بات ہے، یہ ایک روایت ہے، حکومت تبدیل ہوتی ہے، لیکن
میں یہ دیکھ رہا ہوں اگر یہ رزلٹ آئینہ ہے کہ اگلی حکومت بھی خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی ہے، اگر نون لیگ، اے این پی، جمعیت علماء اسلام ایف اور آفتاب شیرپاؤ کا الائنس نہیں ہوتا، کیونکہ آج پی ٹی آئی کے امیدوار نے زبردست طریقے سے مارجن سے مارا ہے، لیکن ان کے جو ووٹ ہیں 43,000 ہیں، صرف اے این پی اور این کو اگر ملا لیا جائے جس میں کہ باقی بھی ووٹ شامل ہیں تو یہ 46,000 سے زیادہ ووٹ ہیں۔ بالکل اگر یہ انڈیکیٹر ہے تو اس کا تدارک ایسے ہی ہو سکتا ہے، ورنہ میں پی ٹی آئی کو پیشگی مبارکباد دینے کو تیار ہوں۔ I think so. I mean دیکھیں ایک چیز تو کلیئر ہے کہ اگر اس حلقے کو ہم آئینہ بنائیں تو خیبر پختونخوا کی جو سیاست ہے وہ اب یا تو پرو عمران خان ہے یا تو اینٹائی عمران خان ہے۔ تو کوسچن یہی بنتا ہے کہ اگر جو ساری اینٹائی عمران خان پارٹیاں ہیں ٹاپ 3 والی، ابھی آپ نے سب کا نام لیا ہے، وہ اگر مل جائیں تو پھر کوئی گیم بنتی ہے۔ اچھا ایزیئر سیڈ دین ڈن، ٹھیک ہے، ایزیئر سیڈ دین ڈن، کیونکہ خیبر پختونخوا میں پاکستان مسلم لیگ نے اپنی پیر پر کلہاڑی ماری ہے ان مائی اوپینین، ٹھیک ہے۔ امیر مقام کی پریزنس کو لمٹ کیا ہوا ہے، ہزارہ ڈویژن والے ان کو پسند نہیں کرتے، اور ساؤتھ میں بھی ان کے الگ مسئلے مسائل ہیں، وہاں پہ جے یو آئی ایف کے زیادہ پریزنس ہے ساؤتھ میں، ٹھیک ہے۔ دوسرا فاٹا ریفارمز، یس فاٹا ریفارمز۔ اب اے این پی اگر اگلے الیکشن میں اگر اس وقت تک کوئی فاٹا ریفارم پہ کچھ نہیں ہوتا، جو میرا نہیں خیال ہونے والا ہے، اب میرا خیال ہے فاٹا ریفارم کرنی پڑیں گی اگر این کو اس میں سے سیٹیں نکالنی۔ دیکھیے نہیں تو اگر اے این پی اور پی ایم ایل این ساتھ کھڑی ہوگی اور الائنس کا مطلب ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ، یہ سیٹ ہماری یہ سیٹ آپ کی، رائٹ، تو کیا اے این پی کا جو ورکر ہے وہ مانے گا؟ نہیں یار، پہلے ماضی میں حکومتیں بن چکی ہیں نا، ماضی میں فاٹا ریفارمز کا ایشو نہیں تھا نا۔ اے این پی آپ کے خیال میں اپنے اسٹرانگ ہولڈ کو وہ تو ہے ہی، یہ بھی ایک اور ایشو ہے۔ اور دیکھو دوسری بات ہے یار، وہ کہے گا کہ صحیح آپ لوگ فاٹا ریفارمز کے حق میں ہیں، ان لوگوں نے روکا ہے، آپ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں کینڈیڈیٹ ایک چیز ہوتی ہے، پارٹی کا کا مطلب ہے کہ اگر آن دا گراؤنڈ ورکر ہوتا ہے، ان کو 2018 کے الیکشن سے پہلے فاٹا ریفارمز کرنی پڑیں گی اگر اسے اسٹرانگ فٹ ہولڈ چاہیے، ورنہ ہزارہ تک ہی محدود رہیں گے۔ ایبسلیوٹلی رائٹ۔ اچھا، دوسرا جو ایڈوانٹیج جا رہا ہے پی ٹی آئی کو وہ ہے گاڈ گفٹڈ۔ وہ کیا ہے؟ آصف علی زرداری نے اعلان کیا ہے کہ اگلے الیکشن میں وہ بذات خود ذاتی طور پہ الیکشن کیمپین کی نگرانی کریں گے۔ یعنی ابھی جب ووٹ آیا ہے پیپلز پارٹی کو 12,302، تو 2018 میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ایک زرداری کے پی کے پر، پورے کے پی کے پر بھاری، اگر پارٹی کے حساب سے دیکھا جائے تو ایسا ہی ٹھیک، ایسا ہی کچھ ہے۔ ویل اینی وے، ہاں، اور اب یہ ہے کہ لبیک، ہاں یار لبیک نے این اے 120 میں امپریسو ووٹ لیے، این اے 4 میں لیے، دونوں صوبے الگ ہیں، دونوں کلچر مختلف ہیں، لیکن میسج کنٹینیوٹی کے ساتھ چل رہا ہے، اسی طرح ملی مسلم لیگ بھی چل رہی ہے۔ نہیں سر، اور اگر آپ دیکھیں تو ریسنٹلی اگر آپ سوشل میڈیا پر بھی دیکھیں تو تحریک لبیک کی پریزنس کافی اوپر تک جا رہی ہے، اور جماعت اسلامی کو ضرور اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ جماعت اسلامی کا بھی تو یہی مسئلہ ہے نا سر، پیناما پیٹیشن میں وہ بھی تھے کہ ان کرپٹ مافیا کو سزا دو، اور اسی کرپٹ مافیا کے ساتھ کراچی میں جو کھچڑی بن رہی ہے نا، اس پہ اگر کوئی بائی الیکشن ہوا تو لبیک کے جو ووٹ آتے ہیں لگ پتہ جائے گا۔ یہ بات صحیح ہے، اور کافی پریشانی۔ وقفہ لے لیجئے بھائی۔ ویلکم بیک۔ گفتگو ہو رہی ہے الیکشن کی، ضمنی ہو یا عام انتخابات۔ اب تھوڑی سی ہم آگے کی تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو اعداد و شمار ہیں مردم شماری کی بنیاد پہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگلا جو الیکشن 2018 میں ہوگا اس میں 4,24,00,000 ہی یعنی 44% ووٹر ایسے ہوں گے کہ جن کی عمر ہے 18 سے 35 سال کے درمیان۔ ان میں سے 15% جو ووٹر ہیں ان کی عمر ہوگی 18 سے 25 سال کے درمیان، اور 29 کی عمر ہوگی 26 سے 35 کے درمیان۔ اور یہ اتنی بڑی تعداد میں اس ایج بریکٹ میں ووٹ ڈالنے والوں کی کسی بھی الیکشن میں پہلی بڑی تعداد ہوگی پاکستان میں کی حد تک۔ اچھا، ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ خبر ہے اگر اس کو سنجیدگی سے ہم لیں۔
اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ یوتھ پاور پریکٹیکلی پاکستان کی جو مین سٹریم سیاست ہے اس کو سپلیمنٹ کرتی تھی، اس کا ایک لازمی حصہ تھی. بلکہ میں اگر پارٹیشن سے پہلے جاؤں تو وہ کہا یہ جاتا ہے کہ علی گڑھ کے لڑکے جو تھے انہوں نے پاکستان بنایا، پنجاب سے لے کے اور بنگال تک پھیل گئے اور جناح صاحب کا میسج جو ہے وہ گھر گھر پہنچایا. یہ جب پارٹیشن ہوئی تو اس کے بعد یہی علی گڑھ کی نسل تھی جو سن 70 تک پاکستان کے معاملات کو چلاتی رہی. کچھ بیوروکریسی میں چلے گئے، فوج میں چلے گئے، سیاسی جماعتوں میں چلے گئے، رہنما بن گئے، ایسٹ پاکستان میں بھی اور ویسٹ پاکستان میں بھی. اچھا، اس دوران جو ایک نظریاتی کمٹمنٹ اور ایک جو سنسیئرٹی ہوتی ہے یوتھ فلنس کی، وہ آپ کو جگہ جگہ نظر آتی ہے. مثلا ڈھاکہ میں جو بنگالی زبان کی جو تحریک چلتی ہے 52 میں، اس پہ اگرچہ پرتشدد تحریک تھی لیکن فور فرنٹ پہ نوجوان خون، اور پھر وہ تحریک ایونچولی کامیاب بھی ہوئی. یا اس کے اگلے سال 53 میں کراچی میں ایک بہت زبردست تحریک چلی تھی اسٹوڈنٹس کی فیسوں کو لے کے. یہ ادیب الحسن رضوی، ڈاکٹر ہارون احمد وغیرہ جو ہیں، یہ سب اسی کی پیداوار ہیں ان تحریکوں کی. اچھا، 68 میں آپ کو یاد ہوگا ایوب مخالف جو تحریک شروع ہوئی تھی، وہ پنڈی کا جو پولی ٹیکنیک کالج ہے وہاں سے شروع ہوئی تھی. عبدالحمید ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس کی شہادت سے شروع ہوئی تھی اور پھر پورے پاکستان میں پھیل گئی اور پھر ایوب خان کو جانا پڑا. وہ دوسری بات ہے کہ یا خان آ گئے. بھٹو صاحب نے انہی یوتھس کے بلبوتے پہ ان کو پیپلز پارٹی کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا، اور ادھر شیخ مجیب الرحمان نے جو فور فرنٹ پہ ہے عوامی لیگ کو آگے بڑھانے کے لیے انہیں یوتھ کو رکھا. شیخ رشید، جاوید ہاشمی، اعتزاز احسن، معراج محمد خان، مختار رانا، یہ 68 کی تحریک کے لوگ ہیں. اچھا، یہ جو ہے یہ جو 68 کی پود ہے، اس نے پھر آگے پولیٹکس میں سنبھالنی شروع کی. اور بے نظیر بھٹو، وہ بھی اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی پیداوار ہے نا، آکسفورڈ یونیورسٹی کی جو پریزیڈنٹ وغیرہ ہیں. تو یہ اتنی امپورٹنٹ چیز تھی اور اس کو ہمیں نرچر کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ عام طور پہ جو اسٹوڈنٹس تنظیمیں ہیں وہ پالیٹکس کی نرسری ہوتی ہیں نا، ورلڈ وائڈ ہوتی ہیں. لیکن پھر ہوا یہ کہ جب ضیاء الحق کا دور آیا، بھٹو صاحب کے دور میں ٹریڈ یونینزم کو کچلنا شروع کیا گیا، مزدور اور کسان. اور اس کے بعد ضیاء الحق نے ان کو تھریٹ کرتے ہوئے کہ یہ تو بے لگام لوگ ہوتے ہیں، ان کا تو کچھ سٹیک پہ نہیں ہوتا، تو یہ جو بدتمیز لڑکے ہیں ان کو قابو میں کرنے کے لیے طلبہ یونینیں جو ہیں ان کو لگام دینی شروع کی. جبکہ طلبہ یونینیں ٹھیک ہے امیچور حرکتیں بھی کرتی تھی، لیکن آپ کو انٹرنیشنل موومنٹس، ریجنل پالیٹکس، سیاست کی تربیت، بولنا، آرگومنٹ، سٹڈی، وہ ساری کی ساری ان کی دین تھی. تو وہ چھین لیا. اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ایک غیر سیاسی نسل پروان چڑھی، اور اس سیاسی وہ جب بڑی ہوئی تو آج آپ ہر پارٹی میں اس سیاسی غیر سیاسی نسل کا قبضہ دیکھتے ہیں. تعلیم واجبی، مطالعہ واجبی، گفتگو جب ہوتی ہے تو غالب گلوچ سے شروع ہوتی ہے، اور پھر بندوقوں پہ آ جاتے. اور یہ تو وہ ہیں جو آپ کو ویزیبل نظر آ رہے ہیں. وہ پود جو کہ سیاست ایبزارب کر لیتی تھی اور ان کی زندگی میں کوئی مقصد ہوتا تھا، کوئی نظریہ لیفٹ کا رائٹ کا، اسے قطع نظر، وہ جب ہوئی الگ تو کس کا را مٹیریل بنی؟ جہادی تنظیموں کا. اچھا، فرینچ الیکشن میں جو اسٹیبلش پارٹیز تھیں وہ نکل گئی. ایمینوئل میکرون کو ووٹ ملا اور وہ بھی یوتھ کا ووٹ ملا، کیونکہ وہ بھی خود ینگ تھا اور کمپیئرڈ ٹو دا رائٹ ونگ اس کا بھی آئیڈیا پروگریسو تھا. وہ ایک اور بات ہے کہ ہٹلر کو بھی یوتھ نے سپورٹ کی تھی، لیکن وہ سچویشن تھوڑی ڈفرینٹ تھی. یو ایس کی آپ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. یو ایس میں انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہلیری کو 55% ملا صرف یوتھ ووٹ. آپ ایکسپیکٹ کر سکتے تھے کہ شاید ڈیموکریٹ ہے، پروگریسو ہے، زیادہ ووٹ ملیں گا، ایسا نہیں ہوا. 55% ٹو ہر، 37% ڈونلڈ ٹرمپ. لیکن اگر آپ پرائمریز کو دیکھیں تو
60 تو میجر سپورٹ کس کو حاصل تھی؟ برنی سینڈرز. یس بابا جی. اچھا فل بابا جی ہے. 70s میں اس کے سارے سپورٹرز کون تھے؟ 18 to 25, 18 to 30. انہوں نے کہا کہ یار ہماری بات کرتا ہے, کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ لونز کو کم کرو, یہ ہماری بات ہے, یہ نہیں کہ وی ول میک امیریکا گریٹ اگین. کیسے کرو گے؟ ٹھیک ہے, یہ ایک سچویشن ہم نے دیکھی ہے. ایران میں بھی ہم نے یہی سچویشن دیکھی ہے. روحانی کا ووٹر خواتین اینڈ ینگ اوورویلمنگ. مطلب کس چیز کے پیچھے لگتا ہے یوتھ؟ کیا میسج ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں 2-3 میسیجز ہیں. میں آپ کو آخری ایگزامپل دے دیتا ہوں, اور وہ ہے انڈیا کا. انڈیا میں یوتھ ووٹ کافی فریگمنٹڈ تھا, لیکن اگین جو اوور آل الیکشن کی ٹرینڈ تھی اس کے ساتھ ہی کیا اکثریت ملی ہے بی جے پی کو. کیوں ملی ہے؟ ایجوکیشن, جابس, اکنامک ڈیولپمنٹ. وہ بندہ بیٹھا ہوا وہ کہہ رہا ہے کہ یار میں کالج میں ہوں, مجھے نہیں پتا کہ مجھے نوکری ملے گی کالج سے نکلنے کے بعد. مودی کہتا ہے کہ سر اچھے دن آنے والے. ہاں تو جہاں پر اکنامک ایشوز ہیں تو وہاں پہ ووٹ یوزلی ووٹ جاتا ہے یوتھ کا فار ایجوکیشن اینڈ اکنامکس. جہاں پر جیسے جرمنی میں یا فرانس میں یا برٹن میں اکنامک پوزیشن قدرن بہتر ہے, پھر وہ جاتا ہے ایڈیالوجی پہ, اور ایڈیالوجی 70% of the time progressive ideology. پاکستان میں سیاسی جماعتوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو 44% کا پول ہے پاکستان میں سیاسی جماعتوں کو تو پہلے یہ کرنا چاہیے کہ سیاست کو جو گالی بنا دیا, جو آپ نے بات کی نا کہ اے پولیٹیکل جب ہو جاتی ہے چیزیں, اور جب یہ ڈسکنیکٹ ہو گیا اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا مین اسٹریم پالیٹکس کے ساتھ, کوئی رابطہ ہی نہیں رہا نا. یہ تو تھوڑی تھیوریٹیکل بات ہو گئی, پالیسیز کے پوائنٹ آف ویو سے کیا کرنا چاہیے. تو یار جب سے ہی نہیں ہوگی آپ کی, جب آپ کی کسی بھی پارٹی, اچھا چلو سے بھی نہیں ہے, سب کچھ ہے. یہ جو 44% ہے, ظاہر ہر سیاسی جماعت اٹریکٹ کرنا چاہے گی نا. ہر سیاسی جماعت کیا ایسا کرے کہ اس کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوں یہ 44%؟ کیا مال بکے گا؟ سوال یہ ہے. وہی مال بکے گا جو مودی نے بیچا ہے کہ بھئی آپ کو ان کو ایک پراپر ویژن دے, ان کے چینلائز کرنا پڑے گا نا. ہم ہمیشہ کہتے ہیں یا تو یوتھ بوم بنے گا یا یوتھ بلج ہوگا, جو کہ ہمارے لیے زیادہ تر تحریک انصاف کی طرف. آئی تھنک مین تو ایک چیز کرنی چاہیے کہ ان کی جو یوتھ ونگز ہیں نا, اس میں 55 سال کے بڈھے کو نہیں بٹھانا چاہیے فرسٹ اینڈ فارموسٹ. اچھا ہے, ایسا ہے. اب میں جب کچھ تصویریں میں نے دیکھی ہیں, یوتھ ونگ بیٹھی ہوئی ہے, لمبی لمبی داڑیاں ہیں, ہمارے سے بھی بڑی عمر ہے, خدا کا خوف کرو. نہیں, اگر یوتھ ونگ کے سربراہ 55 سال کے نہیں ہوں گے تو لانڈے بیرار بھی ہو سکتے. یہ بھی ہے. اور ابھی ایک وقفہ لینا ہے, اور وقفے کے بعد ایک اور خبر ہے, اس پر بھی نظر ڈالیں. ویلکم بیک جی. ویسے تو عمران خان اور الیکشن کمیشن پاکستان کا رشتہ کچھ ایسا ہے جیسے کارٹون ٹام اینڈ جیری میں ٹام اینڈ جیری کا رشتہ ہوتا ہے, ایک کبھی آگے ہوتا ہے کبھی پیچھے ہوتا ہے, اور کافی ٹینشنز رہی ہیں. لیکن آج آخرکار صلح صفائی ہو گئی ہے. الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے جو کنٹیمپٹ کا نوٹس تھا وہ واپس لیے گئے ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب گئے وہاں پر اور اپنے کالے چشمے پہنتے ہوئے ایک سائن مارا. معافی نامہ کہیں, نوٹ آف ریگریٹ کہیں, نوٹ آف اپالوجی کہیں, آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی اس کو کیا کہا جائے گا. یہ کہا کہ وہ افسوس ہے انہیں جو کچھ انہوں نے الیکشن کمیشن کے بارے میں کہا, کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب یہ جانبدار ہو رہے ہیں اور یہ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو آج کہا کہ ڈونٹ مائنڈ می, ڈونٹ ٹیک اٹ پرسنلی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کہی جو مطلب آپ کی مجھے نہیں پتا کیا رائے ہے, مجھے تو بڑی ہٹ کی ہے, ذرا سنائیے. اگر میرے ریمارک ایکسٹریم آئے تھے الیکشن کمیشن کے خلاف, وہ ایک ری ایکشن تھا. وہ یہ تھا کہ میرے خلاف اریسٹ وارنٹ نکال دیے, تو اس کے اوپر مجھے ایک ری ایکشن آیا تھا. لیکن میں پھر سے کہتا ہوں کہ اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ ان کو برا بھلا کہیں, پبلک کی نظر میں ان کو برا کہیں. ہمارے ملک کی ضرورت ہے کہ الیکشن کمیشن کی پریسٹیج اوپر جائے. اگر ہم کبھی تنقید بھی کریں گے تو یہ پلیز یاد رکھیں, یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کو بہتر کرنا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن. بالکل خان صاحب, دیکھیں ہم بھی بالکل یہی کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کی تنقید کرتے ہیں, ہم آپ کو بے شک بےعزت نہیں کرنا چاہ رہے, ہم آپ کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے مبشر جیسے کتنی دفعہ میں تمہیں بولتا ہوں کہ یار تیرا پیٹ بہت زیادہ نکل آیا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تمہیں برا بھلا کہہ رہا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ بھائی فٹ ہو. خان صاحب اچھی بات ہے, یہ بات تو ٹھیک ہے کہ تنقید کا مقصد ہمیشہ یہ نہیں ہوتا, تنقید کا مقصد ہے کہ آپ کی اصلاح بھی ہو. اچھا خان صاحب, الیکشن کمیشن کی اصلاح میں اتنے انٹرسٹڈ ہیں کہ پچھلے کئی مہینوں میں اتنے شو کاز نوٹسز انہیں ملے, وارنٹ گرفتاری نکلے, اور ای سی پی کا دائرہ کار چیلنج کیا انہوں نے کورٹ میں کہ آپ مجاز ہیں یا نہیں ہیں. یہ مہینے یہ اس لیے لیتے رہے
تاکہ الیکشن کمیشن کی تنقید کر کر کے اصلاح کرتے رہے. حالانکہ پہلی ہیئرنگ میں بھی یہ معاملہ نمٹ سکتا تھا. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ سر الیکشن کمیشن کا ہمارے یہاں رول بہرحال کویسچنیبل تو رہا ہے. اوور دا ایئرز جس طرح ساری جس طرح چھلنی میں چھن کے سارے وہ واپس آ جاتے ہیں. بناتا کون ہے؟ الیکشن کمیشن کی تشکیل کون کرتا ہے؟ جو بھی کرتا ہو، لیکن الیکشن کمیشن تو ایک آئینی ادارہ ہے نا، وہ خود بھی کچھ کر سکتا ہے. سب سے بڑا الیکشن لاز میں فلا یہ ہے کہ وہ خود سے ایکشن نہیں لے سکتے. اگر ہمارے بیورو چیف صاحب بات کر رہے تھے کہ فیڈرل حکومت، پروونشل حکومت سب نے اپنی فل فورس ٹاپ گیئر لگایا ہوا ہے. لیکن تو اگر کل کو لیٹ سے اگر میں نے کہیں قرضہ معاف کرایا ہے یا میں نے کوئی کرپشن کی ہے، میں جا کر کے لڑ لوں، الیکشن کمیشن چوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ اگر جب تک وسعت یا ضرار آئیں گے نہیں کہ جناب یہ ذرا چیک کر لیں. اب الیکشن کمیشن جتنے اختیار دو گے اتنا ہی کام کرے گا نا وہ. سر کیوں؟ تو اختیار کہاں سے مل رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن پوری دنیا میں مجھے ایک خود ہی اختیار لے لیتا ہے کیا؟ وہ خود ہی لیتا ہے. مجھے بتائیں بھارت کا الیکشن کمیشن بتائیں. یار اختیار ریاست دیتی ہے، اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایکسرسائز کیوں نہیں کر رہا ہے. اگر بے اختیار رکھا جائے تو آپ الیکشن کمیشن کو ایسے تو نہیں کہہ سکتے. آپ آئین کے تحت کچھ چیزیں بناتے ہیں، سن لیں، آئین کے تحت آپ کو پاور دی گئی ہے، اس کے بعد جو رولز ہیں وہ آپ نے خود بنانے ہیں. اگر الیکشن کمیشن یہ رول بنا دے کہ جناب تو مسئلہ قانون میں نہیں، آپ کہہ رہے ہیں مسئلہ رولز میں ہی ہے. تو یہ بھی تنقیدی، یہ جو تنقید ہو رہی ہے یہ الیکشن کمیشن نہیں. ایک منٹ، جس طرح گراؤنڈ ملا ہوا ہے انڈین کے الیکشن کمیشن کو، اسی طرح پاکستان کے الیکشن کمیشن کو دیں، اس کے بعد آپ کہیں کہ یہ کام کر رہا ہے. ایگزیکٹلی، اس سے پہلے تو نہیں کر سکتے. سر لیکن مسئلہ یہ جس طرح ہماری عدلیہ نے خود اختیار لیا ہے، ٹھیک ہے نا، الیکشن کمیشن کی کئی مائیں بنی ہوئی ہیں بیسیکلی. سر جو بھی ہے بہرحال الیکشن کمشنر صاحب، اس سے پہلے کہ ہمیں بھی نوٹس میں سائن ابھی کر دیتا ہوں یہ ہے نا، تاکہ بعد میں یہ تعمیری تنقید ہے. تندرست کرنا چاہ رہے ہیں یار، مائنڈ نہ کیا کریں، کیا ہو گیا ہے یار. چلیں کرتے ہیں اور کل ملیں گے. آپ لوگوں کی کالز کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے، خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے. اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں، ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز، نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے. میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.